मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं, जो कम बाला है, उनको हम उनके शहर में आए हैं। हम बलूचिस्तान छोड़कर बलूचिस्तान में हम फ़रियादें सुना-सुना कर हम इस्लामाबाद में आए हैं कि बार-बार यहाँ पे आएँगे, हम बार-बार आपसे सवाल पूछेंगे, हम बार-बार आपका गिरबान पकड़ के हम आपसे पूछते हैं कि बहैसियत रियासत, बहैसियत एक ज़िम्मेदार इस मुल्क के नुमाइंदे के आप कैसे हमें नहीं बताएँगे कि बलोच को हमेशा उसकी आवाज़ नहीं सुननी है, बलोच को हर दफ़ा खाली हाथ, बलोच को मायूस करा के यहाँ से वापस भिजवाना है ताकि वो अगली दफ़ा ना आए। जबरी गुमशुदगी वो वाहिद अमल है जिसमें आप 24 घंटे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उस शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ है, किस हाल में है। और ये महीनों से लेकर सालों में, सालों से लेकर दहाइयों में जब ये अरसा गुज़र जाता है, तो इस दर्द में, इस कैफ़ियत में सिर्फ़ आप जो है फ़िज़िकली, आप सोशली आप इफ़ेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि आप ज़हनी तौर पर, आप जिस्मानी तौर पर, आप नफ्सियाती तौर पर, आप हर लिहाज से, आप इकोनॉमिकली, आप सोशली, आप हर लिहाज से आप इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। वो माएँ जिनके बच्चे 20-20 सालों से गायब हैं, वो अगर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं भूलें, तो वो रेज़िस्ट करना कैसे छोड़ेंगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है बलोच लापता अफराद के लवाकिन। यहाँ पर आज इनका 43वां दिन है कि यहाँ पर ये लोग सरापा एहतजाज है। मेरे साथ समीदीन बलोच साहिबा भी मौजूद है, उनसे भी इस एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन भी मौजूद है, यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ भी यहाँ पर मौजूद है और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। इनके पास आज तक जो है वो कोई यहाँ पर नहीं आया इनसे बातचीत करने के लिए। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया है या रियासत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आप लोगों के पास आया है, जो आप लोगों का दर्द है, ये जो आप लोगों की तकलीफ़ है, वो किसी ने सुनी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। समीदीन, मुझे ये बताइएगा कि अभी आज आप लोगों को 43 दिन यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। इन 43 दिनों में आपने ये सारा कुछ खुद भी देखा है, यहाँ पर बारिश होती है तब भी इन लोगों को तकलीफ़ होती है, आप लोगों को तकलीफ़ होती है, यहाँ पर धूप होती है तो तब भी तकलीफ़ है। कोई हुकूमत का नुमाइंदा या रियासत का नुमाइंदा आप लोगों से ये तक पूछने के लिए आए हैं कि आप लोगों मुतालिबात क्या है आप लोगों के, आप लोग हमारे से बात क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप लोग F6 मरकज़ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अक्सर एक बात कहते हैं कि हमारी जो दुख, तकलीफ़ और अज़ियत है, उसकी जो इंतहा है, वो ये तपती धूप हो या टटरती सर्दी हो या सैलाबी रेले हों या बारिशें हों, ये अज़ियत, ये हमारी जो तकलीफ़ है जिससे हम गुज़र रहे हैं, ये उन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। हम अपने जो है बंद कमरों में अगर सो भी जाएँ तो हम फिर भी उस अज़ियत में, उस तकलीफ़ में होते हैं, या हम तपती धूप में खड़े होके एहतजाज करें। हम जिस तकलीफ़ में, जिस अज़ियत में गुज़र रहे हैं, वो तकलीफ़ जो है हर वक़्त हमेशा हमारे साथ होती है। यही वजह है कि हमारे साथ बूढ़ी माएँ, ख़वातीन, बहनें, बेटियाँ, वो सब यहाँ पे बैठी हैं, लेकिन उनको ना कोई ये इस्लामाबाद की गर्मी, ना कोई धूप उनको कमज़ोर कर सकती है, ना यहाँ की बारिशें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस दुख और तकलीफ़ में आगे निकल चुकी हैं कि अब ये उनको ये दर्द, ये तकलीफ़, ये जो है तपती धूप, ये गर्मी, ये बारिशें, उनको, उनकी तकलीफ़ के सामने ये बहुत छोटी हैं। और दूसरी बात ये कि बहैसियत शहरी नहीं, बहैसियत इंसान, जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं, जो कम बाला है, उनको हम उनके शहर में आए हैं। हम बलूचिस्तान छोड़कर बलूचिस्तान में हम फ़रियादें सुना-सुना कर हम इस्लामाबाद में आए हैं कि यहाँ पर वो जो बलूचिस्तान तक हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते, हम इस्लामाबाद में आए हैं, जहाँ पे 1 किलोमीटर के फ़ासले पर जो है असम्बली है, जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे तमाम जो है पॉलिटिशियंस हैं वो उनकी रिहाइशगाहें हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं ताकि यहाँ तक हमारी आवाज़ उन तक पहुँच जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बलोच अब उनकी प्रायोरिटीज़ में नहीं रह गया है। बलोच का मसला अभी किसी, ना हुकूमत, ना अदलिया, ना किसी भी नुमाइंदे, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए एक मसला या कोई प्रायोरिटी रह ही नहीं गया है कि जिस पे वो बलोच को इंसान समझे, या शहरी तो समझने की दूर की बात है, इंसान समझकर उससे पूछे कि आप लोग इंसान हो, गुज़िश्ता 43 दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोग इस गर्मी में, इस अज़ियत में आप लोग बैठे हो, आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? आप लोग कम से कम वो जो एक रिवायती अंदाज़ है, उस रिवायती अंदाज़
انداز میں آپ لوگ آ کے ہم سے پوچھتے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے بس میں جو ہمارے مطالبات ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یا ڈاکٹر مہرنگ کی رہائی ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک روایتی طریقہ ہوتا ہے، اس روایت کو آپ برقرار رکھنے کے لیے آپ یہاں پہ آتے، آپ یہاں پہ پوچھتے، آپ یہ جو مائیں بہنیں ہیں آپ ان کی داد رسی یا ان کی اذیت اور تکلیف سنتے، تو اس میں کیا جاتا آپ کا. لیکن جس طریقے سے بلوچ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ہر بار، جس طریقے سے ہمیں اگنور کیا جاتا ہے، جو ایک بیگانگی کا رشتہ، جو ایک تفریق پیدا کیا جاتا ہے دیگر اقوام کے درمیان، اور بلوچ کو جس طریقے سے بلوچ کی ٹریٹمنٹ کا ایک جو فرق بلوچ کے ساتھ جو ایک بلوچ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، وہ سلوک جو روا رکھنے کا جو طریقہ ہے، اس کو ہم جب بھی بار بار دیکھتے ہیں، وہ ہر بار ریاست کی پالیسی ایک ہی ہوتی ہے کہ بلوچ کو ہمیشہ اس کی آواز نہیں سننی ہے، بلوچ کو ہر دفعہ خالی ہاتھ، بلوچ کو مایوس ہو کرا کے یہاں سے واپس بھجوانا ہے تاکہ وہ اگلی دفعہ نہ آئے. آپ مجھے بتا دیں، وہ مائیں جن کے بچے 20 سالوں سے غائب ہیں، وہ اگر اس درد کو، اس تکلیف کو نہیں بھولیں تو وہ ریزسٹ کرنا کیسے چھوڑیں گی؟ وہ بار بار اسلام آباد میں آپ سے کیسے سوال نہیں کریں گے کہ آپ ذمہ دار ہیں اس ملک کے اس حالات کی، یہ آپ کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے غائب ہیں، آپ ہی ذمہ دار ہیں. یا پھر اگر آج ہمارے بچے غائب ہیں تو ان کو ریلیز کرانے میں، ان کو اپیئر کرانے میں آپ رسپانسبل ہیں بحیثیت اسٹیٹ. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کو خاموش کرا کے، میں ان کو مایوس کرا کے میں ان کو واپس بلوچستان بھیجتا ہوں؟ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ بیسکلی بلوچ کو ہر دفعہ یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کے مسائل یا آپ کی جو درد اور تکلیف ہے، یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم آتے ہیں اسلام آباد میں، صرف کریک ڈاؤن کے ذریعے، لاٹھیوں کے ذریعے ہراساں کر کے، دمکا کے ہمیں یہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوائقین اگلی دفعہ اسلام آباد کا رخ نہیں کریں. کیسے ہم رخ نہیں کریں گے؟ ہم بار بار یہاں پہ آئیں گے، ہم بار بار آپ سے سوال پوچھیں گے، ہم بار بار آپ کا گریبان پکڑ کے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بحیثیت ریاست، بحیثیت ایک ذمہ دار اس ملک کے نمائندے کہ آپ کیسے ہمیں نہیں بتائیں گے، یا اس ملک کی عدلیہ جس جو ہے انڈیپینڈنٹ عدلیہ کی آپ بات کرتے ہیں، جس انڈیپینڈنٹ ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آپ کی جوڈیشری؟ کدھر ہے وہ فیئر ٹرائل کی جس کی آپ بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد میں بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں وہ عدلیہ خاموش ہے؟ کیوں وہ پارلیمنٹ خاموش ہے؟ کیوں وہ اس اسمبلی میں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بات نہیں ہوتے؟ ہم یہاں پہ آئے ہیں صرف ہم اپنی دکھ کو، ہم یہاں پہ اپنی تکلیف کو بیان کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم بلوچ اور پاکستان کے درمیان ریاست نے جو تعلق قائم کیا گیا ہے، ہم اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ. سمیدین مجھے بتائیے گا، آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا، پارلیمنٹ میں یہاں پر بلوچستان کی بھی یہاں پر لوگ موجود ہے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے. پچھلے دفعہ یہاں پر آپ لوگوں نے جب پروٹیسٹ کیے، یہاں پر کچھ لوگ بلوچستان سے بھی آئے اور وہی لوگ آج اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہی لوگ بھی آپ لوگوں کا اب نہیں پوچھتے، کیونکہ ان کو تو کم از کم وہ جو آپ نے دکھ کی بات کر رہے تھے تو ان کو تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے. ان لوگوں نے بھی آج تک نہیں پوچھا. جی اگر وہ ہمارے بارے میں پوچھیں گے تو ان کی روزی روٹیاں بند ہو جائیں گی، پھر وہ کہاں جائیں گے؟ سمیدین مجھے بتائیے گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پر بزرگ خواتین بھی موجود ہے، باقی بچے بچیاں بھی موجود ہے. مجھے یہ ایک تھوڑا سا وہ ہے، لیکن کہ یہ جو لاپتہ فرد ہوتے ہیں، جس طرح اپنے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جو لاپتہ ہوتا ہے بلوچستان میں، اس لاپتہ فرد کی وجہ سے اس گھر میں سب سے زیادہ کون سی ایسی کمی ہوتی ہے جو ان کو محسوس ہوتی ہے کہ بار بار اس چیز کی وجہ سے مرتے ہیں؟ دیکھیے، جبری گمشدگی خود ایک اتنا بڑا انسانی المیہ ہے کہ ہم بارہا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا پیارا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو اذیت ہے، اس کی جو تکلیف ہے، وہ کم ہوتی جاتی ہے. لیکن جبری گمشدگی بالکل اس کے متضاد ہے. شروع کے دنوں میں آپ کو تھوڑی بہت امید ہوتی ہے، آپ کو تو امکانات ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو پیارا ہے وہ ریلیز ہوتا جائے گا، وہ واپس آئے گا. لیکن جیسے ہی مہینے سالوں میں بدلتے ہیں، سال دہائیوں میں بدلتے ہیں، تو آپ کے خدشات، آپ کی جو ہے وہ آپ کی تشویش اس سے بڑھ جاتی ہے. آپ دن بدن آپ اس اذیت میں، اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آپ کا پیارا کہاں ہے، کس حال میں ہے، جس کی نہ آپ زندہ ہونے کی کوئی خبر سنتے ہیں، جس کے نہ آپ یہ سنتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کو مار کر اس کا قتل کیا گیا ہے. تو سب سے بڑی جو ایک ذہنی، ایک جسمانی، ایک جو نفسیاتی اذیت ہے، تکلیف ہے، جو کہ دن رات کوئی اگر آپ کا کوئی شخص جس کی کوئی یاد ہوتی ہے، وہ شاید چند لمحوں میں
یا کچھ وقتوں میں یا اس شخص سے ریلیٹڈ جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس دوران آپ کو یاد آتی ہے آپ کا پیارا. لیکن جبری گمشدگی وہ واحد عمل ہے جس میں آپ 24 گھنٹے آپ صرف اور صرف اس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں ہے, کس حال میں ہے. اور یہ مہینوں سے لے کر سالوں میں, سالوں سے لے کر دہائیوں میں جب یہ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس درد میں, اس کیفیت میں صرف آپ جو ہے فزیکلی, آپ سوشلی آپ افیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ ذہنی طور پر, آپ جسمانی طور پر, آپ نفسیاتی طور پر, آپ ہر لحاظ سے, آپ اکنومیکلی, آپ سوشلی, آپ ہر لحاظ سے آپ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک شخص کی جبری طور پر گمشدگی, اس وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالتی ہے, صرف ایک شخص کی زندگی کو متاثر نہیں کرتی ہے, بلکہ وہ جو شخص, وہ جو ایک قید زندان میں وہ جو ایک اذیت گزار رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے جتنے اس کے خاندان ہیں, اس سے جڑے جتنے اس کے خاندان کے افراد ہیں, وہ تمام اس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ پوری کمیونٹی بھی سفر کر رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہمیں بتا دے, ہمیں ایک کلوجر بتا دے. کسی بھی ریاست میں اتنی اخلاقی جرات تو ہو کہ آپ نے کسی کے بھائی کو اٹھایا ہے, آپ نے کسی کے بیٹے کو اٹھایا ہے, کم از کم آپ اس کے بارے میں اس کو بتا تو دیں کہ وہ کہاں ہے, وہ کس حال میں ہے. اتنی اخلاقی جرات آپ میں نہیں ہے تو پھر آپ اتنی بڑی ایٹمی طاقت ہونے کا کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ ایک ماں کو نہیں بتا سکتے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے, آپ ایک بہن کو نہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے بھائی کو کب مارا, کیوں مارا. اگر اتنی اخلاقی جرات آپ خود میں پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوئی. سمیدین لاسٹلی پوچھنا چاہوں گا کہ مہرنگ بلوچ کی 2-3 دن پہلے وہاں پر پیشی ہوئی, ان کی طرف سے اس دھرنے کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ہے, اس کے حوالے سے کوئی پیغام بھیجا ہے انہوں نے؟ جی, انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ جو لوائقین بیٹے ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقاعدہ ان کی جرات کو, ہمت کو سراہا, بلکہ خراج تحسین بھی پیش کیا کہ آپ لوگ جس بہادری کے ساتھ جو ان کی بازیابی کے حوالے سے یا اپنے پیاروں کے حوالے سے بیٹھے ہیں, اس احتجاج کو جاری رکھا ہے آپ لوگوں نے. باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا اور اس چیز کو سراہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی جو اذیت ہے, یہی جو تکلیف ہے, یہ جو اذیت اور تکلیف کا جو رشتہ ہے, یہی ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے. کل مہرنگ کا باپ غائب تھا, پھر اس کی مسخ شدہ لاش ملی, وہ بھی اسی دھرنوں میں, اسی احتجاجی کیمپس میں باقی فیملیز کے ساتھ ہوتی تھی. جو ہے پھر دوبارہ مہرنگ جو خود بڑی ہو کر اس نے اس درد کو, اس تکلیف کو دیکھا, سہا, پھر وہ انہی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی اکٹھے ایک ہی کیمپس میں, ایک ہی احتجاجی دھرنوں میں, پھر اس تحریک کو لیڈ کرنے کے پوزیشن پہ آ گئی. آج جب وہ خود جیل میں بند ہے تو آج وہی مائیں, وہی بہنیں, وہی بیٹیاں ان کی رہائی کے مطالبہ کر کے وہ سڑکوں پر آئی ہیں. تو یہ جو ایک درد کا, جو ایک اذیت کا رشتہ ہے, جو تکلیف ہے, وہ تمام جتنے بھی آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں ان تمام سے آگے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ بوڑھی مائیں یہ آج اپنے گمشدہ بیٹوں کا مطالبہ نہیں کر رہی ہیں, وہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ مہرنگ جو کل ہمارا مقدمہ لڑتی تھی, آج اس مہرنگ کو اپنے غیر قانونی طور پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے, جیل میں ڈال دیا ہے, آپ اس مہرنگ کو باہر نکالیں. تو آپ ان ماؤں کے حوصلے کو دیکھیں, آپ ان کی جو ہے اس شعوری لیول کو دیکھیں کہ کس حد تک وہ اتنا زیادہ پختہ یقین کے ساتھ اس جدوجہد میں شامل ہیں, جہاں پہ کل وہ اپنے گمشدہ بیٹوں کے لیے وہ سڑکوں پر احتجاج کرتی تھی, آج وہ اس مہرنگ کے لیے سڑکوں پر ہیں جو مہرنگ کل ان کے لیے سڑکوں پر ہوتی تھی. سمیدین آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.